अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मुल्क में सियासी महाजराई पूरी शिद्दत से जारी है। रावलपिंडी की एंटी करप्शन अदालत ने आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और महकमा एंटी करप्शन के एहलकार वारंट की तामील कराने थाना कोहसार पहुँच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इन वारंट्स को मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की साजिश करार दिया। राना सनाउल्लाह तो गिरफ्तार ना हो सके, लेकिन वफाक की तरफ से पंजाब में गवर्नर राज लगाने की अफवाहें गर्दिश करने लगी हैं। खबरें हैं कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने एक वीडियो इजलास में राना सनाउल्लाह की जमानत लेने और मेरे कप्तान के मुमकिना लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पंजाब में गवर्नर राज लगाने के ऑप्शन पर गौर किया है। मुल्क में एक तरफ सियासी हाथापाई उरूज पर है, दूसरी तरफ आज मिलिट्री अकादमी काकूल में खिताब करते हुए फ़ौज पाकिस्तान के सिपाही सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक वाज़ेह पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि पाक फौज अवाम की मदद से किसी भी मुल्क, ग्रुप या जत्थे को इजाजत नहीं देगी कि वो मुल्क को सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करे। जनरल बाजवा ने क्या कहा, सुनिएगा। The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. नाज़रीन, जनरल बाजवा का ये पैगाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब मेरे कप्तान इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए तैयार बैठे हैं और वफाकी हुकूमत इस चढ़ाई को रोकने के लिए तैयार बैठी है। बज़ाहिर इस पैगाम से वफाकी हुकूमत का किला मजबूत नजर आने लगे। ये मुल्क सिर्फ सियासतदानों या एस्टैब्लिशमेंट का ही नहीं, अवाम का है और अवाम इस सूरत हाल में 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, बहुत से लोगों के ख्याल में जनरल बाजवा ने इस पैगाम में मेरे कप्तान को मुखातिब किया है। क्या वाकई जनरल बाजवा का खिताब मेरे कप्तान के लिए था? सवाल नंबर 2, जनरल बाजवा के इस पैगाम के बाद मेरे कप्तान लॉन्ग मार्च या धरने का ऐलान करेंगे? सवाल नंबर 3, क्या ये कहा जा सकता है कि वफाकी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हैं? सवाल नंबर 4, आर्मी चीफ के इस बयान के बाद वफाकी हुकूमत की पोजीशन कितनी मजबूत हो गई है? सवाल नंबर 5, क्या वफाकी हुकूमत की पोजीशन मजबूत होने का कोई फ़ायदा अवाम को भी होगा? सवाल नंबर 6, मौजूदा वज़ीर आज़म के दौर में महंगाई और मईशत की सूरत हाल को किसी तरह भी मेरे कप्तान के दौर से बेहतर नहीं कहा जा सकता। क्या मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का कोई इम्कान है? सवाल नंबर 7, मुस्लिम लीग नून की क़यादत तसलसल के साथ इमरान खान को नाअहल और नालायक कहा करती थी। क्या अहल और तजुर्बाकार लोगों की कारकर्दगी ऐसी ही होती है जैसी शहबाज शरीफ हुकूमत की है? सवाल नंबर 8, तहरीक इंसाफ इसहाक डार की वापसी को डील या NRO 2 का नाम दे रही है। क्या नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी पर भी डील का इल्ज़ाम लगेगा? सवाल नंबर 9, मुल्क में सियासी रस्साकशी पूरी क़ुव्वत से जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला की मुमकिना गिरफ्तारी पर वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा? सवाल नंबर 10, अगर मेरे कप्तान आर्मी चीफ के इस पैगाम के बाद भी लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो क्या पंजाब में गवर्नर राज लग सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश के साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शाहिद साहब, इस वक्त जो मुल्क में सियासी सूरत हाल बनी हुई है, एक जगह पे इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस का सिलसिला जारी है। ये भी कहा जा रहा है, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, खबरें आ रही हैं कि आपकी हुकूमत इस चीज़ के लिए भी तैयार है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सबसे पहले ज़रा इसके ऊपर कॉमेंट कीजिएगा कि क्या वाकई हुकूमत इस ऑप्शन को कंसिडर कर रही है? देखिए, गिरफ्तारी अगर आप कानून तोड़ेंगे तो गिरफ्तारी होगी। इमरान खान साहब ने तो बगैर किसी कानून तोड़े, बगैर किसी इल्ज़ाम लगाए भी हर शख्स को गिरफ़्तार किया। अगर आज वो कानून तोड़ते हैं तो गिरफ्तारी हो जाएगी। और इसमें शाहिद साहब, इसके जो पॉलिटिकल फॉल आउट्स होंगे, क्या उसके लिए भी हुकूमत तैयार है? जी बिल्कुल, अगर आप कानून तोड़ेंगे, कानून से बाला कोई नहीं होता, ये एहसास सबको होना चाहिए। यहाँ आपने पिछले 4 वज़ीर-ए-आज़म जेल में डाले बगैर इल्ज़ामात के। जो आज मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है 18 महीने जेल में रहे बगैर किसी इल्ज़ाम के। तो अगर खान साहब ने कोई जुर्म किया है तो फिर उसकी तैयारी कर लें भुगतने की। और शाहिद साहब, इसी तरह का जवाब फिर राना सनाउल्लाह साहब के बारे में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत जो पंजाब की है वो भी दे सकती है? जी बिल्कुल, कोशिश कर लें। अगर वो कानून तोड़ा है, राना सनाउल्लाह साहब पर तो आपने 16 किलो हीरोइन डाली थी। उस वक्त ये इल्ज़ामात कहाँ थे जो आज बात कर रहे हैं? ये झूठे इल्ज़ामात लगाकर, झूठे केस बनाकर एंटी करप्शन पंजाब का क्या ताल्लुक़ है राना सनाउल्लाह से?
تو یہ تماشے نہیں چلتے. ہم نے آج تک کسی کو گرفتار نہیں کیا. گرفتاریاں بہت سی ہو سکتی ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن ہم ان گرفتاریوں کی چکر میں نہیں پڑنا چاہتے. آج ملک کی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں, ملک کی معیشت کے حالات کیا ہیں, اس کی درستگی کے لیے سب نے کیا کرنا ہے. یہ جو حالات عمران خان نے 4 سال میں معیشت کے کیے ہیں, یہ ان کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اس کے لیے بڑا وقت درکار ہوگا. اس لیے آج اگر آپ ملک سے کچھ محبت رکھتے ہیں, چاہے آپ سیاست میں ہیں, چاہے آپ جوڈیشری میں ہیں, چاہے آپ فوج میں ہیں, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سب اس ملک کے شہری ہیں, اور ہمیں اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا ان حالات کو درست کرنے کے لیے. شاہد صاحب, آپ نے کہا کہ آپ گرفتاری کے سلسلے کی طرف نہیں جانا چاہتے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے 2 لوگوں کو کل ہی حراست میں لیا گیا ہے, تو ان گرفتاریوں کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ جی, بڑا کلیئر ایویڈنس ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں باہر سے, اور وہ چیریٹیبل پرپزز کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد اس کی تفتیش پوری ہوئی ہے, اس کے بعد ان کی گرفتاری ہو گئی ہے. اب ان کو بیل مل جائے گی, اپنے آپ اپنا دفاع کر لیں آ کر عدالت میں. شاہد صاحب, ایک اور پوائنٹ جو اس وقت انڈر ڈسکشن ہے, یہ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری ہے. عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی جانب سے بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے یہ, کہ ایک سابق وزیر اعظم کی اس طرح آڈیو ریکارڈنگز ہوتی رہیں, اور وہ ریکارڈنگز اب لیک بھی ہو رہی ہیں. آپ خود بھی ایک سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں, آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں سابق وزیر اعظم رہ نہیں چکا ہوں. سابق وزیر اعظم تو آج موجودہ وزیر اعظم کی بھی آڈیو لیکس آئی ہیں. یہ ہم سب کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ اگر وزیر اعظم کا دفتر بھی محفوظ نہیں ہے تو پھر ہمارے ملک میں کون سی سیکریسی رہ گئی ہے. تو اس لیے اس کو بڑی سنجیدگی سے تمام اداروں کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے. سر, اس کی شاہد صاحب آپ کے خیال میں, آپ خود بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا بھی اظہار ہمدردی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ نہیں, میرا اظہار ہمدردی ان کی باتوں سے نہیں ہے. میرا اظہار ہمدردی پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر سے ہے جو محفوظ نہیں ہے, اور وہاں بھی اگر باتیں ریکارڈ ہو کر پبلک نالج میں جاتی ہیں, چاہے وہ جو باتیں بھی ہوں, جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بھی ہم سب کے لیے شرم کا باعث ہیں. تو ہمیں کم از کم ان دفاتر کو محفوظ کرنا چاہیے اور ملک میں پتہ کرنا چاہیے کہ کون یہ کام کر رہا ہے. اگر ملک کے اندر سے ہو رہا ہے تو یہ بھی قانون کے خلاف ہے, اگر ملک کے باہر سے کوئی کر رہا ہے تو وہ تو اور زیادہ تشویشناک بات ہے. لیکن شاہد صاحب, اس سارے معاملے کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے 2 پریس کانفرنسیں وہ کر چکی ہیں. موجودہ وزیر اعظم ایک پوری پریس کانفرنس ان آڈیو لیکس کے اوپر کر چکے ہیں. تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو پھر آپ کی جماعت کی جانب سے پوری طرح جاری ہے ان آڈیو لیکس کے اوپر. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر حقائق عوام کے سامنے رکھنا غلط بات ہے تو پھر یہ غلطی دہرائی بھی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ ان کے ملک میں ہو کیا رہا ہے, لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. جو پبلکلی کچھ اور باتیں کرتے ہیں, حقیقت میں کچھ اور کرتے ہیں, تو یہ تو اس کا ثبوت ایک قسم کا سامنے آ رہا ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ میں کسی بھی وزیر اعظم کے دفتر میں کہ جو بگنگ ہو رہی ہے, یہ جو یہ آڈیو لیکس ہیں, یہ ملک کے لیے ان کا اثر نہیں ہوگا. لیکن جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بھی بڑی تشویشناک ہیں کہ اگر ملک کا وزیر اعظم اور ملک کے اعلیٰ افسران مل کر ایک سازش تیار کر رہے ہیں جس کے گہرے اثرات ملک پر ہوئے ہیں, تو پھر ان کو جواب دہ تو ہونا پڑے گا. شاہد صاحب, آپ جب خود وزیر اعظم تھے, کیا آپ کو اس بات کا شک تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کی آوازیں بھی ریکارڈ ہوتی ہوں؟ جی دیکھیں, جب بھی جو بھی ایسا دفتر ہو جہاں پر وہ باتیں جو کانفیڈنس میں ہوتی ہیں, وہ مشورے جو کانفیڈنس میں ہوتے ہیں, تو آپ کو اس بات کا ہمیشہ تشویش رہتی ہے. لیکن اس کے لیے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں, اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ یہ باتیں پبلک نالج میں آ جائی ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت جو طریقہ کار ہے یہ چیزیں کرنے کا, وہ طریقہ کار اس کے توڑ سے بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. یعنی ان چیزوں کا توڑ بہت مشکل ہے اور کرنا بڑا آسان ہے.
تو یعنی آپ جب خود آفس میں اس وقت موجود ہوتے تھے بطور پرائم منسٹر، آپ کو مطلب اس بات کی کوئی پرابلم نہیں تھی یا آپ کو نہیں لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کی بھی بگنگ ہو رہی ہو؟ نہیں، میں نے کہا یہ ہمیشہ یہ تشویش رہتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ مختلف طریقے سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر وہ کون سے طریقے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت سے طریقے، دیکھیں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی کوئی بجلی کی تار ہوگی یا ٹیلی کمیونیکیشنز کی تار ہوگی یا کوئی وائرلیس ڈیوائس ہوگی، وہاں پہ بگنگ ممکن ہے، اور اب تو بگنگ اس حد تک ممکن ہے کہ آپ جو کھڑکی ہوتی ہے اس کے شیشے سے بھی آواز اتار سکتے ہیں۔ لوگ، میں نے سنا ہے کہ دیواروں سے بھی آواز اتار لیتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ یہی کوشش کرتے ہیں کہ کسی محفوظ جگہ پر اگر بہت زیادہ کانفیڈنس کی بات ہو تو کسی باہر جا کر، باہر بھی بگنگ ہو جاتی ہے، بہرحال اپنی تحفظ کے لیے ہر کوشش کی جاتی ہے کہ کسی محفوظ جگہ پر یا محفوظ طریقے سے بات چیت کی جائے۔ اچھا چلیں، لیٹس موو فارورڈ۔ شاہد صاحب، میں اگر موجودہ سر حکومت کی پرفارمنس کے اوپر اگر میں بات کروں تو ریسنٹلی کل ہی ایک سروے سامنے آیا ہے، اور وہ یہ سروے یہ بتاتا ہے کہ 72% جو شہری ہیں، پاکستانی شہری ہیں، وہ اس موجودہ حکومت کی کارکردگی کو بدترین قرار دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک میجورٹی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے؟ جی بالکل، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں، ملک کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ 4 سال کی جو خرابیاں ہیں وہ 4 مہینے میں دور نہیں ہوتی۔ تو 72% تو کم نمبر آیا ہے، کیونکہ جو خرابیاں عمران خان نے کی ہیں، جو اس کے اثرات آج ملک پر ہیں اور بہت عرصہ رہیں گے۔ جب آپ اس ملک کی بجلی قیمت خرید سے کم بیچ رہے ہوں اور اس کا کوئی بندوبست نہ کریں کہ باقی رقم کہاں سے آئے گی، جب گیس بھی کم بیچ رہے ہوں، جب آپ اس ملک کی پیٹرول اور ڈیزل بھی کم بیچ رہے ہوں اور ہزاروں ارب کا آپ بوجھ اس ملک پر لاد دیں، تو پھر ملک کی معیشت کہاں سے سنبھلے گی؟ تو یہ تو وہ کام کیے گئے پچھلے 4 سال میں جس کی کوئی نظیر دنیا کی تاریخ، کسی معاشی تاریخ میں نہیں ہے۔ اس لیے آج جو حالات ہیں، یقیناً جب ان کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو یہ جو ساری جو خرابیاں ہیں 4 سال کی، ان کا بوجھ عوام ہی برداشت کرتے ہیں، اور کوئی بیرونی قرضے تو آپ کو ملیں گے نہیں۔ اگر قرضے بھی لیں گے اس کا اثر بھی عوام پہ پڑتا ہے، ملک کے اندر سے قرضے لیں گے وہ بھی اثر عوام پر پڑتا ہے۔ تو حکومت کی ہر نالائکی جو ہوتی ہے وہ عوام کو بھگتنی پڑتی ہے۔ آج یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ عمران خان کی جو 4 سال کی غفلت، نااہلی، کرپشن، اس کا نتیجہ آج عوام بھگت رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمیں بہت دیر تک یہ معاملہ بھگتنا پڑے گا۔ تو شاہد صاحب، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ان کے بھی پہلے سال کے اندر ان کو اپنا وزیر خزانہ تبدیل کرنا پڑا تھا، اسد عمر صاحب کو تبدیل کرنا پڑا۔ آپ لوگوں کو بھی اپنے پہلے 6 مہینے کے اندر ہی اپنا وزیر خزانہ تبدیل کرنا پڑا، تو ویکنیس تو پھر آپ کی حکومت کے اندر بھی ہوئی؟ نہیں، وزیر خزانہ ویکنیس میں تبدیل نہیں ہوتے۔ وزیر خزانہ جہاں پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ کوئی اور شخص اویلیبل ہے جو بہتر کام کر سکتا ہے تو وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وزیر جو ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے سمجھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جگہ اسحاق ڈار صاحب آئیں، تو یہ فیصلہ انہوں نے کر دیا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میری رائے بڑی واضح ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کام کیے ہیں شاید کوئی اور وزیر خزانہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں کر سکا۔ انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی، ملک کے معاملات کو مینیج کیا، ایک ڈوبتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دیا، IMF کا پروگرام جو ناممکن تھا اس کو ریوائیو کرنا، اس کو مینیج کیا، اس کے اثرات کم سے کم پاکستان پر ڈالے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کا کام ہے کہ اس کام کو آگے لے کر چلیں۔ تو پھر اگر اتنا کچھ میرے خیال میں آپ جس طرح خود کہہ رہے ہیں شاہد صاحب، اگر اتنا کچھ مفتاح صاحب اچھا کر رہے تھے تو پھر تبدیلی کی میرے خیال میں کوئی وجہ تو نہیں بنتی۔ میرے خیال میں اگر آپ ملک کے وزیر اعظم ہوتے تو آپ یہ قدم اٹھاتے؟ جی میں ہوتا تو میں شاید اٹھاتا یا نہ اٹھاتا، وہ میرا فیصلہ ہوتا، لیکن یہ آج کے وزیر اعظم کا فیصلہ ہے، تو پرفارمنس انہوں نے دینی ہوتی ہے۔ وہ فیصلہ جو مرضی کریں، یہ ان کے فیصلے ہیں، اس پر میں اور آپ رائے نہیں دے سکتے۔ شاہد صاحب، اس وقت وفاقی کابینہ کی تعداد اب 75 ہو چکی ہے،
اور اس میں جو مشیر ہیں اور پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد ان کی ہو چکی ہے، مطلب آپ لوگوں کے اتحاد کے رفلی تقریباً 40 to 50% لوگ جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں مختلف وزارتوں کے اندر. آپ کے خیال میں یہ ایک صحیح اقدام ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، وفاقی کابینہ جو ہوتی ہے صرف وفاقی وزراء پر مشتمل ہوتی ہے، اور آئین جو ہے وہ وفاقی وزراء اور منسٹر آف اسٹیٹ جو ہیں ان کی مکمل تعداد 48 سے اوپر آپ نہیں کر سکتے. تو وہ 48 ہی، اس سے بلکہ اس سے بھی تھوڑا کم ہے. 5 آپ آئینی طور پر مشیر رکھ سکتے ہیں، باقی ایس اے پی ایمز ہوتے ہیں جو مخصوص کاموں کے لیے رکھے جاتے ہیں. چونکہ یہ ایک قلیل المدت حکومت ہے تو اس میں آپ نے جو چیلنجز ہیں بے پناہ ہیں، تو اس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ مختلف کاموں کے لیے انہوں نے ایس اے پی ایمز رکھے ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ان پر چھوڑ دیں کہ وہ کس طرح اپنے معاملات کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب، ایک اور معاملہ، مریم نواز صاحبہ لندن روانہ ہو چکی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جب ان کی واپسی ہوگی تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی واپسی ہوگی. عمران خان صاحب اسے NRO 2 کا نام دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اسحاق ڈار صاحب کا واپس آنا، مریم نواز صاحب کا پاسپورٹ ملنا اور باہر جانا، اور اگر کل کو نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو یہ سارا کچھ NRO 2 کے تحت ہو رہا ہے. اس الزام کا کس طرح جواب دیں گے آپ؟ الزام تو خان صاحب سارا دن لگاتے رہتے ہیں. جب یہی عدالتیں گرفتار کروا رہی تھی لوگوں کو تو ٹھیک تھیں. آج جب حقائق سامنے آئے ہیں، جب عمران خان صاحب ججوں کو خرید کر، نیب کے چیئرمین کو دباؤ ڈال کے، بلیک میل کر کے لوگوں کو گرفتار کرتے تھے، وہ درست تھا اور وہ کریڈٹ لیتے تھے کہ میں نے گرفتار کروایا ہے. تو آج عدالتوں نے ریلیف دینا ہی دینا ہے. مریم صاحبہ کو اگر سر ان عدالتوں کے اندر ملا ہے شاہد صاحب تو ہائی کورٹ نے 4 سال کے بعد جا کے ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے. یہ مذاق نہیں ہے کسی کی زندگی کے آپ 4 سال ضائع کر دیں. تو اس لیے یہ باتیں ذرا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. NRO جن کو ملتے ہیں ان کو جانتے ہیں. NRO تو عمران خان کو ملا ہوا ہے جس کا فارن فنڈنگ کیس 7 سال چلا. حقیقت تو یہ تھی کہ عدالتیں سو موٹر نوٹس لیتی اور ان کو بھی اندر کرتی کہ تم یہ اربوں روپے لے کر آئے ہو بیرون ملک لوگوں سے جو پاکستانی شہری نہیں ہیں، کمپنیوں سے پیسے لائے ہو، اس کا جواب دو. لیکن آج تک وہ سوال نہیں کیے گئے. شاہد صاحب ایک اور بہت امپورٹنٹ، ہم سبھی جانتے ہیں، ایک تعیناتی کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ ڈسکشن میں رہتا ہے پولیٹیکل سرکلز کے اندر. موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ بڑا ایک واضح پیغام دے چکے ہیں کہ جب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آئے گا تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن اس سلسلے میں بھی عمران خان صاحب نے ایک تجویز دی کہ اگر اس معاملے کو کنٹینیو کر دیا جائے یا ڈیفر کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر عمران خان صاحب کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے تاکہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ ذرا کول ڈاؤن ہو جائے؟ جی، عمران خان صاحب آئین پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور اس آپ کے خیال میں ان کا کوئی بیچ میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، ان کی سجیشن کو کنسیڈر بھی نہیں کیا جانا چاہیے؟ نہیں، آئین میں ہے تو بالکل عمل دخل ہونا چاہیے. آئین بڑا واضح ہے. یہ حق وزیر اعظم کا ہے کہ وہ چیف آف جو سروسز چیفز ہیں وزیر اعظم لگاتا ہے. عمران خان صاحب نے بھی کو بھی ایک موقع ملا تھا، انہوں نے بھی لگائے ہیں. ایئر فورس کے چیف بھی لگائے ہیں، نیوی کے چیف بھی لگائے ہیں، ایکسٹینشن بھی دی ہے. انہوں نے مشاورت کی تھی کسی سے؟ ٹھیک ہے. سر اس سارے معاملے میں میں ان ریلیٹڈ، میں پہلے یہ بات کر رہی ہوں ان ریلیٹڈ، لیکن مریم نواز صاحبہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر بار بار کسی کوچ کا ذکر کرتی ہیں، عمران خان صاحب کے کوچ کا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے کوچ ابھی بھی موجودہ سیٹ اپ کے اندر ایکٹیو ہیں یا اب وہ کوچنگ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے؟ مریم نواز صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کا حق ہے جو مرضی بات کریں. اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے اس سوال کو جواب وہی دے سکیں گی. اچھا، آپ کے خیال میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے؟ عمران خان صاحب جو کچھ بھی آج پولیٹیکلی کر رہے ہیں وہ اکیلے ہی کر رہے ہیں، یہ ان کا اکیلے کا سٹرگل ہے؟ جی، عمران خان صاحب جو حکومت میں آئے تھے وہ کیسے آئے تھے یہ بھی سارا پاکستان جانتا ہے. ایک الیکشن چوری کر کے عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا اور جو اس کے اثرات ملک پر ہیں وہ بھی آج بڑے واضح ہیں. تو یہ سوالوں کے جواب جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں تاریخ ہی دے گی آپ کو.
سر تاریخ کے اوپر سب سے بہتر گرپ تو ایک سابق وزیر اعظم کی ہو سکتی ہے، مجھ سے زیادہ تو بہتر گرپ آپ کی ہے۔ نہیں، تاریخ گرپ پہ سے نہیں آتی، تاریخ حقائق سے آتی ہے۔ تو اگر میں کوئی بات کروں گی آپ کریں گے تو اسپیکولیشن ہی ہے، لیکن ایک دن ان سب معاملات کے جواب تاریخ سے آپ کو ملتے ہیں، اور ہمارے ملک کی بڑی تلخ تاریخ ہے۔ اب کیا اس تاریخ میں اب تبدیلی ہو چکی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو تلخ حقیقت تھی، یا جو جس طرح بھی 2 آخری الیکشنز ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اگلے الیکشنز ہوں گے تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ نہیں دہرائے گی؟ یہ وقت بتائے گا۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ تاریخ بار بار پاکستان میں اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ کوئی الیکشن بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر مداخلت نہ ہوئی ہو، اور اس کے اثرات جو ملک پر ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے۔ لیکن جو ملک تاریخ ہی صحیح نہیں لکھ پاتا، حقائق ہی سامنے نہیں لا سکتا، تو پھر وہ تاریخ جسے کہتے ہیں وہ کنڈیمڈ ہوتا ہے تاریخ دہرانے کے لیے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تاریخ کو جانیں کہ حقائق کیا تھے، اور پھر اسے سبق حاصل کریں۔ تو یعنی آپ کے دل میں ابھی بھی ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ دوبارہ دہرا دی جائے؟ یہ اگر یہ کہوں تو یہ درست ہوگا؟ میرے دل میں ڈر نہیں ہے، مجھے تشویش ہے کہ جہاں پر ہم نے ملک کے حالات کو پہنچایا ہے اس میں سب سے بڑی مداخلت سیاسی نظام میں، آئینی نظام کے اندر مداخلت ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ۔ تو ہمیں اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جہاں پر آج ہیں یہ ہمارے کسی دشمن نے نہیں کیا، یہ ہم نے خود سب معاملات یہاں پر پہنچائے ہیں، اور ان کو درست بھی ہم خود ہی کر سکتے ہیں، کوئی باہر سے آ کر نہیں کرے گا۔ اور درستگی کا راستہ آئین کے اندر ہے۔ اگر آئین میں خرابی ہے تو اس کو تبدیل کر لیں، سارے مل کر تبدیل کر لیں۔ لیکن پھر آئین کو آپ کو جو ملک بھی آئین اور قانون کو فالو نہیں کرتے ان کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ تو آج یہی سبق میرا خیال کافی ہے پاکستان کے لیے۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا۔ ناظرین، سابق وزیر خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد 2 سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال دے نہیں رہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی میں وہ کال دے سکتا ہوں۔ کیا ہونے جا رہا ہے، مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ موجودہ حکومت کے حوالے سے تفصیل سے ان سے گفتگو ہوئی۔ اب ذرا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے 2 سینئر تجزیہ کار موجود ہیں۔ حبیب اکرم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ثنا بچا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے حبیب اکرم صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ عمران خان صاحب پچھلے کئی ہفتوں سے بار بار یہ بات کر رہے ہیں، اپنے ووٹ بینک کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹینڈ بائی پہ رہیے گا، کسی وقت بھی میں فائنل کال دوں گا، اور اس کے بعد سب نے جو ہے وہ میری کال کے اوپر جو ہے وہ آنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے ابھی تک کیا کسی بات کی ہیسیٹنسی ہے، کسی چیز کا انتظار ہو رہا ہے پس پردہ، بیک ڈور چینلز کے ذریعے کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں جو عمران خان صاحب اس چیز کو ابھی تک ڈیلے کر رہے ہیں؟ یہ سبھی چیزیں ممکن ہیں۔ منصور، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب یہ تبدیلی آئی تھی جو حکومت میں، یعنی اپریل میں، تو اس وقت سے بھی یہ بات کہی جا رہی تھی اور بڑے تواتر سے کہی جا رہی تھی کہ اس تبدیلی کے لانے کا ایک آبجیکٹو اس تبدیلی سے ہے جو نومبر میں ممکن ہے اور رونما ہوگی۔ ابھی حال ہی میں امریکہ میں ایک بیان میں جب کہا گیا، جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ وہ اپنی مدت ملازمت کی تکمیل کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے اور اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، اور پھر اپریل میں بھی انہوں نے یہ کہا، تو اپریل میں اور ان کے تازہ بیان کے درمیان بھی کافی ساری آپ یوں کہیے کہ افواہیں بھی چلتی رہیں، بہت ساری اسپیکولیشن بھی ہوتی رہی۔ تو اب چونکہ انہوں نے خود کہا اور واضح انداز میں یہ کہا، تو اس کے بعد سے صورتحال میں ایک جوہری تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت جب برسر اقتدار آئی تھی تو اس کے سامنے جو اہم ترین آبجیکٹو تھا وہ نومبر سے جڑا ہوا تھا، نومبر کی تقرری سے جڑا ہوا تھا۔ اب اس تقرری کے لیے عمران خان کو ہٹایا گیا، اور اب عمران خان دراصل اس پولیٹیکل آبجیکٹو کو، یعنی اپنے مخالفین کے پولیٹیکل آبجیکٹو کو چاہتے یہ ہیں کہ اس طرح سیبوٹیج کریں کہ وہ حاصل نہ کر پائیں اور کوئی ایسی صورت نکلے کہ جس میں ان کی سے بھی شامل ہو۔ تو لہٰذا اس کے لیے جتنا وہ سسٹم کے اوپر دباؤ بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیں گے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں الیکشن بھی چاہیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کی چونکہ مقبولیت کی سطح کافی اوپر ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اگر ہوتا ہے تو وہ کمفرٹیبلی اپنا الیکشن اس طرح یعنی اتنی سیٹیں ضرور جیت سکتے ہیں کہ وہ آرام سے اپنی حکومت بنا سکیں۔ تو یہ جو دو پولیٹیکل آبجیکٹو ہیں، ان کے حصول کے لیے یعنی ان کو لگتا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو دباؤ میں لانے کا بہترین راستہ جو ہے وہ لانگ مارچ ہے۔ اور لانگ مارچ کا آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی صرف انہوں نے یہ بات مسلسل کہنا شروع کی ہے، وہ کبھی کہتے ہیں فوراً بلا لوں گا، کبھی وہ حلف اٹھوانے لگتے ہیں، کبھی کچھ اور کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلام آباد میں رہنے والے بتاتے ہیں کہ ہر طرف کنٹینر لگ چکے ہیں، بلکہ آج مجھے پتہ چلا کہ بڑے بڑے پتھر یعنی اس طرح کے وہ کنکریٹ کے چٹان نما پتھر جو ہیں وہ لا کر سڑکوں پر رکھ دیے گئے ہیں سائڈوں پہ، تاکہ جب ضرورت پڑے تو انہیں کرینوں کے ذریعے اٹھا کے راستے بند کیے جا سکیں۔ تو لہٰذا دباؤ تو وہ ابھی لانگ مارچ ہوا نہیں ہے، لیکن حکومت انڈر پریشر آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ حکومت نے خود تحریری طور پر اس کا اعتراف کیا ہے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ ایک سیاسی جماعت نے امکانی طور پر دھرنا یا محاصرہ کرنا ہے اسلام آباد کا، تو اس لیے ہمیں اسلام آباد میں ضرورت ہے افرادی قوت کی، تو لہٰذا ہم 16 اکتوبر کو ہونے والا جو الیکشن ہے اس کے انعقاد سے معذرت کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب حکومت کسی ایک موو سے ہونے سے پہلے ہی دباؤ میں آ چکی ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے کسی بھی سیاستدان کو، اور بالخصوص اگر وہ اپوزیشن میں ہو، کہ وہ اپنی مرضی کی ٹرمز نیگوشیٹ کروا سکے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے، یہ لانگ مارچ، اس میں بہت ساری باتیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے بیہائنڈ دا سین، اگر وہ حکومت کے اوپر اتنا اثر انداز ہو رہا ہے تو حکومت کے ان اجزائے ترکیبی پر بھی اثر انداز ہو رہا ہوگا جو بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن بہرحال اس سسٹم کے پشتی بان ہیں۔ ثنا بچہ صاحب، حبیب اکرم صاحب جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کنٹینرز کا آنا، اور وہ بیسکلی میرے خیال میں کانکریٹ بلاکس کا ذکر کر رہے ہیں جو اسلام آباد کی سڑکوں کے سائڈوں پہ رکھ دیے گئے ہیں، اب حکومت امپریشن جو دے رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ بڑا کول اینڈ کام ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن جو تیاریاں کی جا رہی ہیں اس سے ایک پینک موڈ ضرور نظر آتا ہے۔ اب دونوں سائڈیں ہی آپ سمجھتی ہیں کہ ایک پینک موڈ کے اندر ہیں، دونوں پہلی موو کرنے سے کترا رہی ہیں، یا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کے پاس ایک بہتر اپر ایج ہے اس سارے معاملے میں؟ I disagree with you منصور صاحب، بہت بصد احترام۔ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ حکومت دباؤ میں آ گئی ہے یا پینک موڈ میں چلی گئی ہے، مطلب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی آپ کو مسلسل کہہ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے اور وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جہاد کرنا ہے، وہ ان کے ہاتھ پہ حلف یا بیعت لے رہا ہے، اس کے بعد یا اس کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں باقی، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے قربانی کے لیے تیار ہیں اور ہم تیاری کر آ رہے ہیں، تو مطلب یہ واٹ ڈز اٹ ہنٹ ایٹ؟ مطلب آپ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ مطلب نوابزادہ نصر اللہ صاحب بھی جس طرح ہٹائے گئے تھے، اس کے بعد گولی بھی چلی تھی اس ملک میں، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور آپ کسی بھی دھرنے سے آپ نے وہ مقاصد کبھی نہیں اچیو کیے جو آپ کو اچیو کرنے ہیں، جو عمران خان صاحب کو اچیو کرنے ہیں۔ اور جو اس وقت ایک یہ نہیں ہے کہ چلو اب میری باری تو کل تیری باری، اب یہ ہے کہ بھائی تیری باری آج کے بعد نہیں، آج کے بعد یہ گیم ہی نہیں، یہ بس میں اور بس میں ہی رہوں۔ عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، دوسری طرف نون لیگ بھی یہی چاہتی ہے کہ بس تمام ہو جائے، کام تمام ہو جائے۔ کام تمام کے پیچھے جو یہ بڑے بڑے ڈیسیشنز آڑے آتے ہیں وہ بہت مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی پینک موڈ میں نہیں ہے، اس وقت ایک ریاست کو سنبھالنا ہے، آپ کے ریاستی سٹرکچر کو محفوظ رکھنا ہے۔ آپ کا یہ ابا جی کا گھر نہیں ہے، آپ کی کوئی زمینیں نہیں ہے جس پہ آپ دندناتے ہوئے مولا جٹ کی طرح اندر آ جائیں گے گھوڑے پہ اور اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں روکا جائے گا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، مجھے against the use of rubber bullets, I'm against the use of tear gas shelling, but I'm just saying you have to be prepared for the worst case. ظاہر ہے کہ جب فوجی بھی ہم نے بھیجے تھے سوات میں آپریشن اگینسٹ طالبان، تو ہم نے پہلے ان سے مذاکرات ہی کیے تھے نا، ہم اینڈ تک مذاکرات ہی کر رہے تھے نا، بیکاز کوئی بھی بلڈ شیڈ نہیں چاہتا۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایونچولی when you have to fight the enemy, then you have to fight the enemy. آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ فوجی نہیں جائیں گے تو اس کے ساتھ بندوق نہیں لے کے جائیں گے، تو بم نہیں جائیں گے، تو فلاں نہیں جائیں گے۔ You go in prepared for the worst. You go in prepared for battle. And Imran Khan Saab is hinting at coming towards اسلام آباد, attacking the parliament, وہ ساری چیزیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ دوسرے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ کرے بھی نا، آپ کے سامنے سینہ تان کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آؤ جی مجھے مارو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تھوڑی محفوظ کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا گھر پہ تو نہیں جا رہے، یہ شہباز شریف صاحب کے گھر پہ تو نہیں جا رہے، یہ مطلب جب جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ آپ اسٹیٹ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ ایک اسٹیٹ کی جگہ کو پینک موڈ میں ڈال رہے ہیں، آپ اس کو بالکل ہی آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پھر کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو سکے، آپ ملک کی بات
بات کریں, آپ مجھ سے نون لیگ اور پی ٹی آئی کی بات ہی نہ کریں, مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, بٹ میرے ملک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, ایک پتھر نہیں چلنا چاہیے میرے ملک کی عوام پہ یا میرے ملک پر, کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے میری ریاست پر. میرا پرابلم یہ ہے, اور اس کو بچانے کے لیے اگر میرے وزیر داخلہ گفتگو کرنے کے بجائے صرف عملی اقدام کریں تو آئی ووڈ اپریشیٹ اٹ مور. اور عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے جو اچیو کرنا ہے وہ انہوں نے بات چیت سے کرنا ہے. یہ پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس یہاں تک ہمیں لے آئے ہیں کہ بات نہیں بنی, بات نہیں بنی, بات نہیں بنی, اب دیکھو جی میں پاپولر بھی ہوں, پھر بات نہیں بنی, بات نہیں بنی, بات نہیں بنی, دیکھو میں نے کتنے بڑے بڑے جلسے کیے, بات نہیں بنی, بات نہیں بنی, ہاتھ جوڑ رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, نہیں بنی بات. آج اب چیف کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے, ہم کسی گروہ کو کسی گروپ کو تو نہیں آ کے اپنے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے دیں گے, اپنی اکانومی کو ڈیسٹیبلائز کرنے دیں گے. کس کے لیے میسج ہے وہ؟ اٹس اے ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج. سو اف سم تھنگ گوز رانگ دین عمران خان صاحب شوڈ بی پریپیئرڈ. جی, very loud and clear. And or if something goes wrong, Imran Khan Sahab should be held responsible. If the saints come marching in, then Imran Khan Sahab should be responsible. جی مجھے ایک لیکن آپ نے آرمی چیف کے اس بیان کا چونکہ تذکرہ کیا, حبیب اکرم صاحب سے بھی اس کے اوپر بات کریں گے, ان سے سوال کریں گے کہ کیا یہ ایک واضح پیغام تھا عمران خان صاحب کے لیے, اور اس کے بعد کیا عمران خان صاحب اپنی اسٹریٹجی کو ری تھنک کریں گے یا نہیں. اس پہ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ذکر ہو رہا تھا آرمی چیف کا ایک اہم بیان آج سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ کسی ملک یا کسی گروہ کو ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, نہ سیاسی طور پہ اور نہ معاشی طور پہ عدم استحکام کی اجازت نہیں دی جائے گی. حبیب اکرم صاحب, یہ پیغام آپ کی نظر میں کس کے لیے تھا اور کیا اس سے سیاسی ماحول میں اب کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے, جو اس پیغام میں مجموعی طور پر آپ ایک فقرہ اگر اٹھا لیں تو اس کا تو پھر کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے, لیکن سیاق و سباق سے اگر دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے کہا کہ سب لوگوں کو, اپنے نوجوان افسروں کو جو مستقبل میں آنے والے ہیں فوج کے اندر, کہ آپ نہ تو فیک نیوز سے پریشان ہوں, آپ ملکی سیاسی حالات سے پریشان نہ ہوں, کیونکہ یہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں. تو اسی تناظر میں اس بیان کو, اور پھر دوسرے انہوں نے کہا کہ جناب پوری حکومت ہمارے اپنے پڑوسیوں کے سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن ہم ہر وقت اپنی زمین کی ایک ایک انچ کی دفاع کے لیے بھی تیار ہیں. تو لہٰذا کوئی ایسا گروہ جو بیرون ملک سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو پاکستانی فوج کی ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے کہ اس نے اس کی مزاحمت کی ہے. اور پھر پاکستانی فوج ہی نہیں, دنیا بھر کی افواج, بلکہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی فوج چونکہ بر صغیر میں ایک خاص تاریخ کی حامل ہے, تو یہاں پر برطانوی فوج کو بھی یہی تلقین کی جاتی تھی کہ وہ سیاسی معاملات سے دور رہیں اور اپنے سینئرز کے آرڈرز کو ان کے سامنے سر تسلیم خم کریں, اور اس کے بعد بھی ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا, اگرچہ اس کے کچھ گوارا اور کچھ ناگوار نتائج دونوں نکلتے رہے ہیں. اور اصولی طور پہ آپ کو اندازہ ہوگا منصور صاحب کہ یہ جو چھاؤنیاں تھیں یہ شہروں سے باہر اسی لیے بنائی جاتی تھیں کہ تاکہ جو ملک کے اندر چل رہی مختلف سیاسی لہریں ہیں ان سے فوج کو انسولیٹ کیا جائے. تو ہماری بھی چھاؤنیاں اسی ماڈل پہ شہروں سے باہر بنائی گئی تھیں. تو یہ جو آج جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب فرما رہے ہیں, تو یہ تو ہمیشہ ایک ڈیڑھ صدی پرانی روایت ہے جس کا آج انہوں نے اعادہ کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت ہی اچھا کیا ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ چھاؤنیاں بھی آبادیوں کے بیچ میں آ چکی ہیں, اور پھر ہماری اپنی تاریخ بھی آزادی کے بعد اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہیں, ایک چیکرڈ ہسٹری ہے, تو اس ہسٹری میں ہر بیان کا مطلب کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کوئی ایسا پیغام اپنی اندرون ملک سیاسی طاقتوں کو دیں گے. اندرون ملک سیاسی طاقتوں کو اجازت دیجیے گا, مجھے ٹائم کی کمی کی وجہ سے چیف آف آرمی اسٹاف کے کسی پیغام سے یہ خز کرنا کہ وہ اندرون ملک سیاسی طاقتوں کو کہا جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے. ہمیں ان کی تقریر کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے ہی دیکھنا چاہیے. ثنا بچہ صاحبہ, آپ بھی یہی سمجھتی ہیں؟ اس سے پہلے چونکہ آپ جب کامنٹ کر رہی تھی تو آپ نے کہا کہ یہ وارننگ جو ہے یہ بیسکلی انہی کو دی گئی ہے, لیکن حبیب اکرم صاحب اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی تقاریر جو ہوتی ہیں وہ نئے کیڈٹس کو عام طور پہ انہی چیزوں کے بارے میں تلقین کی جاتی ہے, انہیں نصیحت کی جاتی ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈائیو ٹو مچ انٹو اٹ.
نو آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک کہ اس وقت جو ہے اور جو ہو رہا ہے اس وقت ملک میں، میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ ضروری تھا یہ گفتگو ہونا. اور میرا خیال ہے کہ سیاق و سباق میں اگر ہم نے دیکھنا ہے تو پھر ہمیں عمران خان صاحب کے گیدڑ اور جانور اور نیوٹرل اور باقی چیزوں کو کس تناظر میں دیکھنا ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. تو ظاہر ہے کہ جب وہ اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں اور ہم اس میں نتیجے اخذ کر سکتے ہیں، میر جعفر میر صادق میں نتیجے اخذ کر سکتے ہیں، تو اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ ان کے لیے کیوں نہیں ایڈریسڈ ہو سکتا. اور آئی تھنک اٹ واز اٹس اے گڈ موو ٹو میک. اینڈ اٹس آلسو بیکاز آپ کی پوری فوج کے اندر آپ کو انتشار تو نہیں چاہتے نا. کیوں چاہیں گے آپ چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ جو آڈیو ویڈیو لیکس ہو رہی ہے نا منصور، یہ عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایکچولی میں جس کے بینیفٹ کے لیے ہو رہی ہیں وہ اسی لیے ہو رہی ہیں. میں بار بار یہ میرا موقف رہا ہے کہ پرنسپل ڈیسیژن ہیز بین میڈ. عمران خان از اے نو گو ایریا. آپ جو سپورٹ ان کو اس وقت ادارے میں بہت بہت شکریہ. ٹائم سے ثنا بچہ صاحبہ مجھے پروگرام ختم کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. حبیب اکرم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.